the US has really messed it up in Afghanistan. What the Taliban are doing or not doing is nothing to do with us. Taliban senior leadership came here and we tried to persuade them to come to some sort of a political settlement. جو 20 साल से आपने फौज खड़ी की हुई थी $1 ट्रिलियन लगा के, उन्होंने हाथ जोड़े और कहा जी हम तो लड़ते नहीं। तो ये पाकिस्तान का मसला है या उनका मसला? जरा नक्शा देख लें अफगानिस्तान का कि किन इलाकों को तालिबान ने कैप्चर किया। कोई उनके वस्ती बॉर्डर पे है, कोई शुमाली बॉर्डर पे, वहां तो पाकिस्तान पहुंचे तो 10 दिन लग जाएंगे। जो गाड़ी इस वाक़े में इस्तेमाल की गई उसको हमने आइडेंटिफाई किया है, उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक किया है, कहाँ से आई, कैसे आई। अफगानिस्तान से इलीगली स्मगल होके चमन बलूचिस्तान स्वात पे पहुंची थी और फिर 7 जुलाई को आगे एग्जीक्यूशन पहुंची। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अफगानिस्तान में सूरत हाल खाना जंगी की जानिब बढ़ती नजर आ रही है। एक जानिब तालिबान की तरफ से काबुल शहर का मुहासरा और दबाव बढ़ाते हुए गजनी शहर के अलावा 10 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा मुकम्मल कर लिया गया है और साथ ही ताज़ा तरीन खबर आ रही है कि अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर हेरात भी अब तालिबान के कंट्रोल में आ गया है। आज से 19 दिन बाद अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला मुकम्मल हो जाएगा कि जिस पर अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे तालिबान की जानिब से अगले 30 दिन के अंदर काबुल का मुहासरा और 90 दिन में काबुल पर कब्जे की पेशन गोइयां कर रहे हैं। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में आज वज़ीर आज़म इमरान खान और चीफ अवामी स्टाफ की अलग अलग मुलाकातें निहायत अहमियत इख्तियार कर गई हैं कि जिसमें वाज़ेह कर दिया गया एक बार फिर कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं। बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए आज ही वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान को खाना जंगी से बचाने के लिए सियासी तस्फिया ही वाहिद हल है, मगर तालिबान अशरफ गनी की मौजूदगी में किसी भी किस्म की मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते कि जिसके बाद मसले का कोई सियासी हल दिखाई नहीं दे रहा। मैंने खुद उन्हें मनाने की कोशिश की कि वो किसी सियासी हल की जानिब आगे बढ़ें, लेकिन बदकिस्मती से तालिबान ने अशरफ गनी से बात करने से इनकार कर दिया। बदकिस्मती से अफगानिस्तान में सियासी हल मुश्किल नजर आ रहा है। इसी साल जनवरी में कतर में तालिबान नुमाइंदे मोहम्मद अब्बास सतांगज़ई ने यह कहा था कि अगर अशरफ गनी इक़्तिदार छोड़ देते हैं तो तालिबान नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन इस ऑफर को उस वक्त ठुकरा दिया गया था। मगर आज ही अफगानिस्तान की जानिब से तालिबान को पावर शेयरिंग की ऑफर की गई कि जिस पर आज ही तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना था कि अगर मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो हम भी तैयार हैं, मगर इसके लिए नई इंतज़ामिया लाना होगी। सरबरा अफगान तालिबान का ये आज का कहना है, स्टेटमेंट आया है कि काबुल इंतज़ामिया अमन चाहती है। दोहा में ट्रोइका प्लस इजलास में अफगान तालिबान के सरबरा का ये पैगाम दिया गया है कि अमेरिका या किसी भी मुल्क की बमबारी कबूल नहीं, बाहर से मुसल्लत करदा निज़ाम कबूल नहीं करेंगे। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात पर किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं की जाएगी। मुज़ाकरात से अफगान मसले के हल के ख्वाह हैं। जद्दोजहद का मकसद अफगानिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी है। अफगान अवाम की उमंगों के मुताबिक इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, करप्शन से पाक अफगानों के हकीकी नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत चाहते हैं, बैनुल-अक़वामी कवानीन अक़लियतियों और इंसानी हकूक पर यकीन रखते हैं, इस्लामी असूलों के मुताबिक ख़वातीन और इज़हार राय की आज़ादी पर भी यकीन रखते हैं, ख़वातीन को तालीम, मुलाजमत, मलकियत और तिजारत का भी हक देते हैं। अमरीका और पाकिस्तान गवाह हैं कि तालिबान ने मुआहदे की पासदारी की। तालिबान रहनुमाओं के नाम ब्लैक लिस्ट से हटाने, कैदियों की रिहाई के वादों पर भी अमल ना किया गया। मुआहदों की पासदारी ना होने पर तालिबान ने सूबाई दारुल हुकूमतों पर हमले किए। नाज़रीन, इसके साथ साथ आज ही इमरान खान साहब ने भी ये फरमाया है कि अफगान इंतज़ामिया अपनी तमाम तर हुकूमती और इंतज़ामी खराबियों का इल्ज़ाम पाकिस्तान को स्केपगोट बनाकर देना चाह रही है। मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली ये कि अफगान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वो हर तरह की हुकूमती और इंतजामी खराबियों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। वो समझते हैं कि हमारे पास कोई जादुई ताकत है कि जिसके तहत हम तालिबान को जैसा करने का बोलेंगे वो वैसा करेंगे। इसके साथ साथ एक बार फिर इमरान खान साहब ने वज़ा किया कि पाकिस्तान तमाम अफ्रीकैन पर मुश्तमिल एक हुकूमत चाहती है। अफगानिस्तान में अफगान लेड सोल्यूशन चाहती है, एक सियासी पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहती है। मुलाहिज़ा कीजिए। ये अफगानिस्तान के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अगर ये सब की नुमाइंदा हुकूमत है, पाकिस्तान किसी भी हुकूमत के साथ बात करने को तैयार है, चाहे वो इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो। इस सारी सूरत हाल में तशवीशनाक बात यह है कि अब अमेरिका पाकिस्तान की बजाय खित्ते में हिंदुस्तान को अपना इत्तेहादी बना रहा है ताकि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद चीनी मुतवक्किया असर और रसूख उसका इम्पैक्ट काउंटर किया जा सके। आज ही वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ दासू बस हादसे को दहशतगर्दों का हमला करार दिया, बल्कि हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की निशानदेही भी कर ली। वो कहाँ से आई, इसे भी ट्रैक कर लिया गया। इस वाक़े के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। इसके जिसकी मनसूबाबंदी के जो ताने बाने हैं वो हमें वाज़े तौर पर
NDS اور रॉ का इसमें हमें नेक्सस दिखाई दे रहा है. इन लोगों का जो पहला टारगेट था वो दासू प्रोजेक्ट नहीं था. इनकी पहली कोशिश थी हमलावर होने की दयामीर भाषा डैम. वजीर खारजा का कहना था नाजरीन के हमला आवरों का पहला टारगेट दयामीर भाषा डैम की साइट थी और जब हमला आवर वहां ना पहुंच सके तो दासू पर हमला कर दिया गया. दासू में चीनी इंजीनियर्स की बस को 14 जुलाई को हादसा पेश आया था कि जिसमें सवार 41 मुसाफिरों में से 9 चीनी इंजीनियर्स, 2 FC एहलकार और 2 मकामी बाशिंदे जिंदगी की बाजी हार गए थे. दफ्तर खारजा ने हादसे के फौरी बाद इसे बस की मैकेनिकल खराबी करार दिया था. दफ्तर खारजा का यह कहना था कि बस के गिरने की वजह से गैस का इखराज हुआ कि जिसकी वजह से धमाका हुआ. वजीर खारजा ने चीनी हम मनसब को भी यकीन दिलाया कि यह महज एक हादसा ही है और इसकी तहकीकात की जा रही हैं. वजीर आजम पाकिस्तान ने भी चीनी हम मनसब को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का यकीन दिलाया और फिर वाक़े के 2 दिन बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीनी और पाकिस्तानी ज़राए की से खबर दी कि यह हादसा नहीं बल्कि एक हमला था. इस खबर के बाद दासू डैम पर काम करने वाली चीनी कंपनी ने हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखकर काम रोक दिया और तमाम स्टाफ के कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिए गए. चीनी एम्बेसी ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश करने का मुतालबा भी किया. पाकिस्तान की यकीन दहानी पर कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट्स मनसूख करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया और आज 1 माह बाद वजीर खारजा अपने मुंह से इसे खुद कुश हमला करार दे रहे हैं. अब चीन के सीपेक सिक्योरिटी पर यह तहफ़्फ़ुज़ात बुनियादी तौर पर सीपेक के मुस्तकबिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है. इसी हवाले से बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस मुशाहिद हुसैन सैयद साहब. मुशाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का. सर पहले तो वजीर आजम के इंटरव्यू के हवाले से बात करते हैं. आज उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि 20 साल बाद अगर अमेरिका चाहता है कि हम उसका मेस क्लीन अप करें तो बहरहाल ये नहीं हो सकता. और साथ साथ ये भी उनका कहना है कि अमेरिकी पॉलिसी के हवाले से वज़ीर आज़म का ये मानना है कि 20 साल की जंग के बाद अफगानिस्तान में अपनी गंदगी साफ कराने की बात अब वो 2 टोक कर रहे हैं. इसको हम किस नज़र से देखें? ये सही हक़ाइक़ के मुताबिक है ये बयान भी और बिल्कुल ठीक टाइमिंग है इसका. हम अमेरिका भागे जा रहे हैं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि या फ़ोन कॉल करें या आप इस खत्ते में मदद करें अफ़गानिस्तान में. अमेरिका का लेवरेज बहुत कम हो गया और अमेरिका ने अब वैसे ही राइट ऑफ कर दिया है अफ़गानिस्तान को. चाहे प्रेसिडेंट बाइडन हो, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, चाहे पेंटागन के स्पोक्समैन, उनका ये अफ़गानिस्तान की जंग है, वो ख़ुद लड़ें और ख़ुद उसका अपना दिफा करें. और बाइडन ने भी 8 जुलाई की जो फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अफ़गानिस्तान पर 1 घंटे की, उस पर यही फोकस किया था. अब इस मसले की जो कुंजी है, एक तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान फरीक हैं, उसके अलावा 4 कैपिटल्स हैं, उस पर पाकिस्तान का फोकस होना चाहिए. बीजिंग, मॉस्को, तेहरान, एंकारा, ईरान, टर्की, रूस और चीन, ये और प्लस सेंट्रल एशिया के ममालिक है जो उनके नेबर्स हैं अफ़गानिस्तान पर. इस पर फोकस करें, इस पर हम आगे लेके चलें और उस हवाले से हम कुछ मेरे ख़्याल में प्रोग्रेस हो सकती है. क्योंकि अमेरिका ने तो उन्होंने जो करना था कर दिया और उनको बड़ी अच्छी पोजीशन है. उन्होंने कहा जी हमने तो अपनी अमन मुआहदा किया था, हम तो खत्ते से चले गए, अब जो बाद में हुआ वो पाकिस्तान जाने या वो अफ़गानिस्तान के अवाम जाने. तो उन्होंने तो अपने हाथ वॉश ऑफ कर दिए हैं अफ़गानिस्तान के और कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की. हालांकि अमेरिका के अंदर भी जो उनके इंडिपेंडेंट माइंडेड जर्नलिस्ट या दानिश्वर हैं, वो कह रहे हैं कि सारा मसला ही अमेरिका ने पैदा किया और अमेरिका ही ये गंद छोड़ के जा रहा है और जिसकी ज़िम्मेदारी वो कभी किसी ऊपर डालता है. सर पूरी दुनिया समझिए कि अमेरिका ने ये पावर शेयरिंग एग्रीमेंट ना साइन करके और इतनी जल्दबाजी के अंदर इनखला करके बाहर हम इस मकाम पे पहुंच गए. सर बट जिन ममालिक आप जिक्र कर रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर एक्सटेंडेड ट्रॉयका का जो किरदार है और दीगर रीजनल ममालिक का, वो ऑफकोर्स एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट हो जाता है, गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर लेता है इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए. मगर मोर इंपॉर्टेंटली सर एक कंप्लीट कन्वर्जेंस और अंडरस्टैंडिंग है तमाम इन खित्ते के ममालिक के अंदर कि वो चाहते क्या हैं तालिबान से. और ये बताया गया है कि कौन से किरदार को या मिलिट्री टेक ओवर को नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा. सबका लेवरेज बहरहाल फिर भी खत्म होता दिखाई दे रहा है. ताज़ा तरीन खबर आ रही है कि हेरात हैज आल्सो फॉलन टू द तालिबान. सो अगर लेवरेज इन ममालिक का भी खत्म हो गया, व्हाट डू वी डू देन? देखें जी, कोई एक ममालिक, चाहे अमेरिका हो या पाकिस्तान हो या रूस अकेला या चीन अकेला या ईरान और तुर्की अकेले कुछ नहीं कर सकते. हमें मुश्तरका रीजनल अप्रोच करनी पड़ेगी, इलाकाई अप्रोच. उस पर हमें तालिबान को भी बावर कराना चाहिए और मेरे ख्याल में कि ये जंग बंद करें या ये हमले बंद करें और ये फ़ौजी तरीके से अगर कब्ज़ा किया तो वो नाकाबिल कबूल होगा और दैट विल बी अ रेसिपी फॉर अ न्यू सिविल वॉर जो अफ़गानिस्तान को खुदा न खास्ता और तकसीम कर सकती है. और साथ साथ हमें कोशिश भी करनी चाहिए एक
پوسٹ غنی ٹرانزیشنل گورنمنٹ، میرا خیال میں حامد کارزائی صاحب ایک ایسے شخصیت ہیں افغانستان کے جس کی قبولیت، جس کا سٹیچر، جس کا مقام باقیوں سے زیادہ ہے، اور وہ میرے خیال میں طالبان کو بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے، باقی فریقوں کو بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے۔ موجودہ سیٹ اپ تو اب کلیپس ہو گیا۔ آج آپ نے دیکھا کہ کل ان کا فائنانس منسٹر بھی بھاگ گیا ہے، ایک کور کمانڈر تھا جنرل شجاع اللہ، وہ اس نے بھی فرنٹ سے کہا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں۔ تو ان کا جو افغانستان کا جو کابل رجیم کا سیٹ اپ ہے لیڈ بائی مسٹر غنی، وہ انریول ہو رہا ہے ون بائی ون۔ تو ہمیں اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ ریجنل اپروچ کے حوالے سے کرنی چاہیے، کیونکہ اور یہ سارے ممالک جس کا میں نے ذکر کیا، خاص طور پہ یہ 4 کیپٹلز ہیں، چاہے پاکستان ہو یا ایران، ٹرکی، چائنا، رشیا، ان سب کو کچھ خدشات یہ بھی ہیں کہ امریکہ نے جو کیا ہے، شاید دانستہ طریقے سے کوئی اور تو نہیں ان کے ذہن میں کوئی فارمولہ یا اور کوئی ان کے ذہن میں کوئی ایجنڈا تو نہیں، ہڈن ایجنڈا، اس میں شکوک و شبائے بھی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی 3 دن پہلے رشیا نے تاجکستان اور ازبیکستان سے مل کے ملٹری ایکسرسائزز کیے ہیں 20 کلومیٹرز فرام دا افغانستان بارڈر، اور اب بات شروع ہوگی کہ اگر حالات خراب ہوئے، کیونکہ رشیا کا بھی اس میں بڑا کی انٹرسٹ ہے، شاید کوئی سیرین سٹائل ان کا بھی کوئی مگر سینیٹر صاحب قطع کلامی معاف سر، ایک تو اشرف غنی از نو سولوشن ناؤ، یہ تو بہرحال ابھی طالبان کی طرف سے بھی آ گیا ہے، ہمارے وزیر اعظم نے بھی یہ بیان دے دیا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے تو کوئی پاور شیئرنگ نہیں ہونی، لیکن آپ حامد کرزئی کا ذکر کریں، مجھے تعجب ہو رہا ہے بیکاز حامد کرزئی نے تو جتنی نفرت انگیز باتیں اور بیانات پاکستان کے حوالے سے کی ہیں وہ آپ جانتے ہوں گے، اینڈ آلسو طالبان کے لیے بھی شاید وہ قابل قبول نہ ہوں بیکاز they've long seen him as a US puppet۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس وقت ہوتا ہے کہ sometimes لائف میں ہوتا ہے what is available may not be desirable and what is desirable may not be available. There are no perfect choices. میں صرف کہہ رہا ہوں جو given the situation, given the lot in Kabul، وہ ایک ایسا بندہ ہے اسٹیچر کا، پاکستان کا ان کا لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے، پاکستان میں وہ رہے بھی ہیں، کوئٹہ میں بھی، اسلام آباد میں بھی ان کے تعلقات بھی ہیں، اور وہ ایک انہوں نے اپنے کریڈینشلز بھی چینج کیے ہیں، تو میرے خیال میں ہی وڈ بی مور ایکسیپٹیبل دین اشرف غنی انڈر دا سرکمسٹانسز۔ میرا صرف یہ موقف ہے، اگر ٹرانزیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اگر یونٹی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اگر انٹرم گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو ایسا فگر چاہیے جو زیادہ لوگوں کو اکٹھا لے کے چل سکے، اور کیونکہ نہ غنی ایکسیپٹیبل ہے اس وقت، نہ طالبان ایکسیپٹیبل ہیں، تو اس میں سے تیسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہے، وہ لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے، ہم بھی ان کو کچھ کبھی کچھ پیار سے بات کرتے ہیں، کبھی ہم بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، دس از پارٹ آف دا گیم۔ مگر سینیٹر صاحب، عبدالرشید دوستم اور دیگر وار لارڈز کی تو اشرف غنی سے ملاقات ہوئی ہے کہ جس کے بعد یہ ایک شمالی اتحاد طرز کا اتحاد بنانے کی بات ایک بار پھر ہو رہی ہیں، اور اگر بنتا ہے تو کیا پاکستان کو بہرحال اینڈ آف دا ڈے کسی کی تو حمایت کرنی ہوگی، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں سائڈ تو پھر چوز کرنی پڑے گی؟ دیکھیں جی، پاکستان نے پچھلے 30 سال میں یہی گڑبڑ کی کہ ہم اپنے بندے ڈھونڈتے رہے، اپنے بندیوں کو پراپ کرتے رہے۔ پہلے ہم کہتے تھے حکمت یار ہمارا بندہ ہے، پھر ہم نے کہا برہان الدین ربانی ہمارا بندہ ہے، پھر ہم نے کہا مجددی ہمارا بندہ ہے، پھر ہم نے کہا طالبان ہمارے بندے ہیں۔ وی رین آؤٹ آف بنداز۔ یہ آپ چھوڑیں، جو بھی افغانستان میں گورنمنٹ آئے گی دے ول ہیو گڈ ریلیشنز ود پاکستان، کیونکہ افغانستان کو پاکستان کی ضرورت ہے، ہمیں افغانستان کی ضرورت ہے۔ اور یہ نہ بولیں کہ دوستم جو ہے اس کی ٹرکش بیکنگ ہے پیچھے، وہ استنبول میں اس کا گھر ہے، ہی از کم فرام استنبول ٹو مزار شریف، اور پاکستان سے بھی اس کے کافی اچھے تعلقات رہے ہیں۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ یہ سچویشن جو ورسٹ کے سناریو ہے اس کو ایورٹ کیا جائے۔ اردوغان ہمارا بڑا دوست ہے، ہم ان سے بھی کوآرڈینیٹ کریں، اس لیے میں نے کہا کہ ٹرکی، ایران، چائنا، آج عمران خان صاحب نے بات کی ہے سر کہ ٹرکی اور طالبان کو اب بات چیت کرائی جائے گی، لیکن طالبان کی حکومت کو قبول اگر نہ کرنے کی صورت ہو جائے تو پھر طالبان کیا کریں گے سر؟ بیکاز اگر یہ اب دیر کنٹینیوئنگ ود دیئر اوفینسو اینڈ ایسی سچویشن آئی کہ نہیں ان کو ایکسیپٹ یا ریکگنائز کیا جائے گا، دین واٹ؟ طالبان کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ طالبان کے خلاف جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ نیا ناردرن الائنس بن رہا ہے، وہ ایک محاذ کھڑا ہو جائے گا، اس میں ازبیکس بھی ہوں گے، تاجکس بھی ہوں گے، اس میں دوسرے ہزارہ بھی ہوں گے، اور اس میں وہ نان طالبان پشتونز بھی ہوں گے جو پیداوار ہیں پچھلے 20 سال کے، کیونکہ افغانستان اب 1996 کی سچویشن جب طالبان کی حکومت تھی وہ نہیں جا سکتا۔ ایک نئی جنریشن پیدا ہو گئی ہے، ایک جدید افغانستان پیدا ہوا ہے، خواتین کو حقوق بھی ملے ہیں، لوگوں کو پریس کی آزادی بھی ملی ہے۔ اور میں کل سن رہا تھا انٹرویو افغان طالبان کے اسپوکسمین جو ہے سہیل شاہین صاحب دوحہ میں، انہوں نے کہا کہ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ریٹرن ٹو دا کابل آف 1996۔ وہ مگر آن گراؤنڈ کچھ اور ہو رہا ہے، واپس آتا ہے، وہ افغانستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز بھی چینج ہو چکی ہیں، اور اگر وہ ہوا تو پھر وہ تیار کریں گے
نئی خانہ جنگی کی, اور نئی خانہ جنگی صرف خانہ جنگی نہیں ہوگی, پھر وہ سیرین سٹائل انکلیوز بن جائیں گے. وہ ٹرکش انکلیو ہے, وہ امریکن انکلیو ہے, وہ رشین ایران انکلیو ہے, اور دیٹ ول ناٹ بی گڈ فار افغانستان اینڈ آلسو فار دا ریجن. تو اس حوالے سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے, اس صورتحال کو ناممکن بنانے کے لیے ہمیں اقدامات فوری طور پر کرنے پڑیں گے, پاکستان بھی اور باقی ممالک بھی مل کے. تو اس وقت ہمارا نمبر 1 فوکس افغانستان ہونا چاہیے, نمبر 1 فوکس خطہ ہونا چاہیے. سینیٹر صاحب, مگر اسی صورتحال میں اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ خطے میں ہندوستان کو اپنا اتحادی بنا چکا ہے, کہ جس کی وجہ سے شاید وہ پاکستان کو دور رکھ رہا ہے, دوری اختیار کر رہا ہے. اب یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے امریکن سٹیٹمنٹس کو, اور امریکن نے جو ان کو سوال پوچھا گیا کہ ان کو فون کال نہیں آئی, فون کال کو ہم نے ہوا بنا لیا ہے. اور دوسرا جو یہ ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان کو بھی تنقید کرتا ہے. کل بھی آپ کو یاد ہے کہ جنرل آسٹن جو ہے امریکن ڈیفنس منسٹر, اس نے کال کیا جنرل باجوہ کو, پاکستان آرمی چیف کو, اور اس کا جو ریڈ آؤٹ تھا بڑا اچھا تھا کہ جی اچھی میٹنگ ہوئی. لیکن اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ جو پینٹاگن ترجمان ہے کربی, اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ جی جو ٹیررسٹ سینکچریز ہیں, سیف ہیونز ہیں پاکستان افغان بارڈر میں, وہ افغانستان کے اندر ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں, عدم استحکام کی بنیاد بن رہے ہیں. امریکہ کا جو بیان ہے وہ دونوں طرف چل رہا ہے, اپنی ذمہ داری بھی اپنی وہ ابزرو کر رہے ہیں, اور ساتھ پاکستان کو بھی ساتھ ساتھ دباؤ بھی ڈال رہے ہیں, بلیم بھی کر رہے ہیں. تو امریکہ کا اس وقت میرے خیال میں افغانستان کی جو اینڈ گیم ہے اس میں لمیٹڈ رول ہے. انہوں نے کہا ہم بمباری کر سکتے ہیں, بمباری کے لیے ہماری ایئر سپیس ہی استعمال ہوگی نا, قطر سے جہاز آئیں گے B-52 بامبرز, بلوچستان سے جائیں گے افغانستان میں بوم کر کے واپس آ جائیں گے. جو کام وہ 20 سال نہیں کر سکے, 1.5 لاکھ فوج سے نہیں کر سکے, $2.5 کروڑ سے نہیں کر سکے, مدر آف آل بوم سے نہیں کر سکے, اب انہوں نے کیا کرنا ہے امریکہ. مگر سینیٹر صاحب یہ دباؤ صرف امریکہ کی طرف سے نہیں آ رہا, آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کابل حکومت جو انتظامیہ ان کی طرف سے بھی ہمیں بار بار ہمارے کوآپریشن کے جو ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ ریبف کر دیے جاتے ہیں, ہمیں دھتکار دیا جاتا ہے, الزام تراشیاں ہو رہی ہیں. آفیشلز جو ہیں افغانستان میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے طالبان کی ری انفورسمنٹس ختم کرے, سپلائز جو مہیا کر رہا ہے اوور دا بارڈر وہ ختم کرے. پاکستان یہ ڈینائی کر رہا ہے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے, مگر ہم کیا what are we doing wrong exactly right now کہ یہ باتیں ختم نہیں ہو رہی. ایک تو یہ ہے کہ کابل گورنمنٹ کہہ لیں یا کابل کی جو ایلیٹ ہے, خاص طور پہ یہ جو NDS انٹیلیجنس ہے یا ان کی وزارت خارجہ ہے, اور کچھ ان کا یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ بھی ہے, اس کا کافی ہندوستان سے گہرا تعلق رہا ہے, اور ان کو سوٹ بھی کرتا ہے. دیکھیں ان کی منافقت یہ دیکھیں کہ یہ دونوں غنی بھی, اشرف غنی صاحب بھی اور عبداللہ گئے وائٹ ہاؤس میں جا کے بائیڈن سے ملے پچھلے مہینے, اور بڑے تابعداری سے بیٹھے رہے, اور انہوں نے ایک چوں نہیں کی کہ آپ مسٹر پریزیڈنٹ یہ گند آپ نے ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے, ضرورت تھی. اور جتنے لوگ پاکستان کو کرٹیسائز کرتے ہیں کابل رجیم کے, ان میں سے ایک لفظ بھی, جھوٹے منہ بھی جسے کہتے ہیں نا, امریکہ کی تنقید نہیں ہوتی. پاکستان پٹے گا بیچارہ وہی پاکستان جس نے ماڈل میزبانی کی ہے کہ سب سے طویل عرصے کے لیے. بٹ سر دیٹ آلسو مینس کہ ہم کہیں نہ کہیں تو لیک کر رہے ہیں اپنی کمیونیکیشن میں, کہ ہماری کہانی دنیا ہمارے لیے بیان کر رہی ہے اور ہم لوگوں کو نہیں کمیونیکیٹ کر پا رہے کہ ہم نے سب کچھ جو ہماری قربانیاں اور ہمارا جو بھی کردار رہا ہے, اینڈ دا فیکٹ دیٹ ہم لوگوں نے اپنی تھنکنگ, الائنمنٹ اور بلیفز, کنوکشنز اب تبدیل کر دی ہیں. سر کیرنگ آن, آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ NDS اور را کا ایک نیکسس تھا جو اوریجنلی ڈیامیر بھاشا ڈیم کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا تھا, داسو پروجیکٹ جو ہے وہ بعد میں کر لیا, اور چائنیز انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان میں اور بھارتی جو خدشات ہیں اکنامک کوآپریشن بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی. سر یہ بتائیے گا, افغانستان کی زمین کو استعمال کرنے کا بھی دعویٰ آج ہماری وزارت خارجہ کی طرف سے کیا گیا ہے, کیا چین واقعی مطمئن ہے؟ بیکاز ہم جانتے ہیں اس اٹیک کے بعد لیک آف ٹرانسپیرنسی اینڈ بہت سیکیورٹی کے ایشوز چین کو محسوس ہو رہے تھے. پہلے تو میں یہ بات کروں کہ میں نومبر میں مجھے when I was chairman of the Foreign Relations Committee, مجھے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے 40 صفحے کا ڈوسیے دیا. وہ ڈوسیے تھا انڈین اسٹیٹ ٹیررزم اگینسٹ پاکستان, جس میں ڈاکیومنٹ کیا گیا تھا 87 ٹریننگ کیمپس ہیں را کے پاکستان کے خلاف, 66 افغانستان میں ان کی سرزمین میں اور 21 ہندوستان کی سرزمین میں. جناب میں نے کہا کہ اس ڈوسیے کو خوب پبلسائز کریں, ہمیں بتائیں ہم کیسے کر سکتے ہیں. جو ہم کریں گے کوئی یہ قومی فریضہ ہے کہ ہم حقائق اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں. ہماری انڈیا پالیسی میں کلیئرٹی, اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں رہی.
ہم سوچتے رہے کہ شاید مودی سے ہماری گفتگو چلے گی, ہاتھ ہولہ رکھیں, ہم نے وہ بھی نہیں کیا. تو اگر ہم نومبر میں ہی ہم اس کو آگے لے جاتے اور ایکسپوز کرتے ہندوستان کو بلٹس کریگ سٹائل, یورپین پارلیمنٹ, برٹش ہاؤس آف کامنز, امریکن کانگریس, ناٹ جسٹ گیونگ دا فائل ٹو دا UN سیکرٹری جنرل, شاید حالات مختلف ہوتے کہ ہمارا موقع بھی اچھی طرح سنا جاتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے بارے میں جب ہمیں ایک اندیا دیا گیا کہ ہندوستان بات کرنے کو تیار ہے کشمیر پر, ہم بڑے ایکسائٹڈ ہو گئے. سڈنلی ہم نے کہا او ہندوستان سے اب گفتگو شروع ہو جائے گی. ہندوستان نے ایک لفظ نہیں کہا, پاکستان کو دھوکہ دیا, جھانسا دیا, اور ہم ان کے ترجمان بن گئے. تو ہمیں ہندوستان کی پالیسی کے بارے میں اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے, وہ چاہے کرکٹ ہو, چاہے فاٹف ہو, چاہے دہشت گردی ہو, پاکستان کو وہ ڈیمیج اور ڈیسٹیبلائز کرے گا. جہاں تک چائنا کا تعلق ہے, چائنا آپ کا درینا دوست ہے. چائنا ایک ملک بھی نہیں, صرف سویلائزیشن ہے. وہ معاملہ کو سمجھتا ہے, لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ CPEC کو آگے لے کے جانے کے لیے ضروری ہے کہ فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. ہماری ناکامی بھی ہوئی, نالائکی بھی ہوئی, اور انٹیلیجنس اور سیکیورٹی فیلئر تھا داسوں میں. کہ آفٹر آل the terrorists were ahead of us, ان کو معلوم تھا کہ کس ٹائم چائنیز آئیں گے, کس گاڑی میں جائیں گے, کس روٹ سے جائیں گے. تو یہ تو بہت بڑا فیلئر ہے نا جی. اور پھر ہم نے جھوٹ بولا شروع میں, ہم نے بیان دیا نہیں یہ وہ بس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی. اس طرح نہیں کام چلے گا. اور اس لیے چائنیز نے کہا جوائنٹ انویسٹیگیشن ہو. 9 بندے ان کے مارے گئے, 4 ہمارے بھی مارے گئے ساتھ. اور اگر پاکستانی 9 چائنا میں مارے جائیں اور اس میں ہمیں پتہ چلے کہ وہ پوری طرح کور اپ ہو رہا ہے, تو ہم بھی بڑا اسٹرانگ ریئیکٹ کریں گے. انہوں نے اسٹرانگ ریئیکٹ کیا, لیکن تعلقات متاثر نہیں ہوئے, کیونکہ تعلقات بہت گہرے ہیں, بہت مضبوط ہیں اور بہت مستحکم ہیں, اور ہمارے مشترکہ مفادات ہیں. مگر سینیٹر صاحب آپ بات کریں اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں تھی ہمارے پاس. کیا آپ کو لگتا ہے ہمیں کلیئرٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کیا ہمیں مزید کلیئرٹی طالبان کے حوالے سے بھی نہیں ہونی چاہیے؟ کبھی کبھار ہم اپولوجز بن جاتے ہیں, کبھی کبھار ہم گلوریفائی کرتے ہیں انہیں, ہمارے وزراء, اور کبھی کبھار ہم ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں کہا جاتا ہے ایک سکے کے 2 رخ ہے, تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان. seems we need clarity here too. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جس طرح میں نے انڈیا کی بات کی, there is confusion on this issue, there is lack of clarity on this issue. آپ یہ be very clear کہ ابھی تک جو ہمارے جو سب سے بڑے دشمن ہیں دہشت گردی کے حوالے, ان کے خلاف ابھی افغان طالبان نے کوئی موو نہیں کیا. اور ہمیں وہی گارنٹیز چاہیے جو افغان طالبان نے دی ہیں چائنا کو ETM کے حوالے سے, ETIM کے حوالے سے. وہی گارنٹیز چاہیے جو سینٹرل ایشیا کے ممالک کو دی ہیں اور روس کو دی ہیں ماسکو میں جا کے, تاجکستان, ترکمنستان, ازبیکستان اور روس کے حوالے سے, کہ ایمو جو ہے انٹرنیشنل وہ جو اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان, اس کے حوالے سے, یا القاعدہ کے حوالے سے, یا داعش کے حوالے سے, یا دہشت گردی کے حوالے سے. کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہی ایکشن ریپلے ہو جو جنگ ہم انڈ لینڈ وار آن ٹیررزم بڑی مشکل سے. بہت شکریہ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کلیئرٹی کی ضرورت ہے, اسٹریٹجک کلیئرٹی کی ضرورت ہے, ان کا یہ ماننا ہے. بہرحال حالات بڑے گھمبیر ہیں, تیزی سے بدلتے چلے جا رہے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد آپ کو نور مقدم کی سہیلی سے ملائیں گے. ناظرین, نور مقدم کے سفاک قتل اور اس کی بھیانک نوعیت نے ملک میں شدید غم و غصے کو جنم دے دیا ہے. اس قتل نے پورے دارالحکومت کو ہلا کے رکھ دیا. تابوت میں کفن میں لپٹی نور کا سر تن سے جدا کوئی ناگہانی حادثہ نہیں تھا, بلکہ وحشیانہ قتل کا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ تھا. نور کی والدہ اپنی بیٹی کے چہرے پر جھک جھک کر کہہ رہی تھیں کہ اس بدقسمت نصیب ماں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا, اس نے تمہیں اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ نور کی روح کو ہر کرب سے نجات دے. نور کے قتل نے خواتین کے خلاف تشدد کے معاملات پر ایک نئی توجہ مرکوز کر دی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد پولیس کو ہدایت کی کہ قتل کی تحقیقات کے دوران کوئی بھی رعایت نہ بخشی جائے اور انصاف کی فراہمی پر زور دیا جائے. اور نور مقدم قتل کیس کے تفتیشی مراحل میں ہی ابھی یہ کیس ہے, لیکن اس کی فورینزک رپورٹ بھی پولیس کو موصول ہو چکی ہے. تمام ملزمان کے نام ECL پر ڈال دیے گئے ہیں. مرکزی ملزمان سمیت 7 ملزمان گرفتار ہیں. یقین یہی ہے کہ جس بے دردی سے نور جیسی کھلکھلاتی لڑکی کو خون میں نہلا دیا گیا, قاتل کا انجام بھی اس سے ہی برا ہوگا. جہاں ہر ماں, ہر بہن, ہر بیٹی نور کے قتل کی خبر سن کر ایک قیامت سے گزری, وہاں اس سوچ نے بھی اس معاشرے میں سر اٹھایا کہ نور اپنے بچپن کے دوست کے گھر کر کیا رہی تھی, اس کی ریلیشن شپ کیا تھی اس لڑکے کے ساتھ, نور کا تعلق کیسا تھا, وہ لیو ان ریلیشن شپ کو کیا توجہ دیتی تھی, معیوب سوچ کا حصہ تھی.
اس کا ظاہر جعفر سے تعلق یا اس کے خاندان سے تعلق کیا تھا؟ یہ سارے سوال آج اٹھ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر کہ کیا نور کی حالت کبھی مرکزی دھارے کے میڈیا تک پہنچتی اگر وہ کسی سفارتکار کی بیٹی نہ ہوتی یا کسی اچھے خاندان سے تعلق نہ رکھتی؟ اس کا ظاہر سے ریلیشن شپ کیا تھا، کیوں تھا، ادھر گئی کیوں؟ قطع نظر اس سب کے، کیونکہ آج ہم نے ان سب متس کو بسٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کی نور مقدم کی زندگی کو لے کر ان کے گولز کیا تھے، ایمبیشنز کیا تھے، وہ چاہتی کیا تھی، واٹ ڈز شی اسٹینڈ اپ فار، واٹ کائنڈ آف اے ریلیشن شپ ڈز شی ہیو ود ہر پیرنٹس. کیونکہ آج مین اسٹریم اینکرز بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں، کیا انسانیت سے بھی بڑا کوئی احساس، کوئی رشتہ یا کوئی تعلق ہے؟ کعبے کی حرمت سے زیادہ اگر انسان کا تقدس ہے تو پھر کیا نور مقدم انسان نہیں تھی؟ ایک جیتی جاگتی ہستی مسکراتی لڑکی، وحشیانہ قتل پر اس ماں سے پوچھئے یا پھر اس کے والد کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کا دکھ جانیے کہ جس کی جوان بیٹی کو ایک انسان نما درندے نے نوچ ڈالا ہو. نور مقدم کیا تھی؟ یہ انہی کی سہیلی سے پوچھتے ہیں. 13 سال کی گہری دوستی. ہمارے ساتھ آئلہ حسین موجود ہیں. آئلہ بہت بہت شکریہ. میں جانتی ہوں آپ کے لیے کتنا حساس موقع ہے، اینڈ آپ سمیت نور کی ساری دوستیں what they've been going through for the last few weeks. پیشگی معذرت اگر کوئی بھی بات آپ کو بری لگے، مگر ہماری کوشش یہ ہے کہ نور تھی کون، اور یہ ساری باتیں جو اب گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان کو آپ کلیریفائی کر سکیں. بٹ ٹو بگن ود آئلہ، نور تھی کون؟ نور ایک بہت نرم دل اور حساس لڑکی تھی. وہ بڑوں سے بھی پیار کرتی تھی، چھوٹوں سے بھی، جانوروں سے بھی. وہ ایسی دوست تھی تو کبھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑا جس نے. نور اس کے علاوہ بہت کچھ چیزیں بھی تھی. وہ ایک آرٹسٹ تھی. اس کا ایک بہت بڑا ٹیلنٹ تھا پینٹنگ کا، جس کو اس کو موقع ہی نہیں ملا کرنے کو. ان کی پینٹنگ بھی ہم دکھا رہے ہیں ابھی ٹیلی ویژن پہ. مگر آئلہ بتائیے گا کہ نور کے ایمبیشنز اور خواب کیا تھے؟ نور کے بہت ایمبیشنز اور بہت زیادہ خواب تھے. وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی تھی. وہ بہت زیادہ پیار کرتی تھی پاکستان سے، جبکہ وہ آدھی زندگی سے زیادہ باہر رہی ہوئی تھی. اس کا ہمیشہ دل واپس آنے پہ ہوتا تھا. اس کو آرٹسٹ بننے کا شوق تھا، اور اس کو پہلی بار ایک نوکری بھی ملی تھی اپنے آرٹ کے بیسس پہ. اس کو لگا تھا اس سے اس کی شاید کریئر شروع ہو جائے. اس کے علاوہ وہ پڑھائی بھی کرتی تھی. وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک ڈگری کر رہی تھی جو اس کی کمپلیٹ ہی ہونے والی تھی. بالکل. نور sorry, it's okay Ayla, take your time, it's not a problem at all, take your time, I understand. کوئی مسئلہ نہیں ہے, take your time. نور بہت ایمبیشس تھی. وہ ڈیفینیٹلی اپنی زندگی کے ساتھ کچھ کرنا چاہتی تھی. اس کو عورتوں کے ایشو سے بھی بہت دلچسپی تھی. اس کو مارچز پہ جانا، پروٹیسٹ پہ جانا، وہ ایسی بھی تھی. ایکٹیویزم. وہ دوسروں کے حق کے لیے لڑنے والی ایک انسان تھی. بہت زیادہ خواب تھے اس کے. وہ چاہتی تھی اس کی شادی پہ ہو ایک دن، اس کے بچے پہ ہو. اس کو بچوں سے بہت پیار تھا. اس کو شوق تھا کہ وہ ہمارے بچے دیکھے ایک دن. یہ بات تو بہرحال ان کے اپنے والد نے بھی کی آئلہ کہ میری بیٹی کی تو ابھی شادی ہونی تھی، اس کی زندگی شروع ہونی تھی. لیکن بدقسمتی سے ہم ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جدھر لوگ ایبسرڈ سوال اٹھاتے ہیں. نور کے کردار پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. وہ اس کا رشتہ کیسا تھا والدین کے ساتھ، وہ کیسی لڑکی تھی، وہ ادھر گئی کیوں، اس کی ظاہر سے کیا ریلیشن شپ تھی. یہ سارے سوال اس معاشرے میں اٹھائے جا رہے ہیں. وڈ یو لائک ٹو کلیریفائی اینی تھنگ؟ آئی تھنک ایسے لوگوں کو تھوڑا خوف خدا ہونا چاہیے. ایک تو وہ چلی بھی گئی ہے، اور جس طرح وہ گئی ہے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. میں اس کو 13 سالوں سے اس کی دوست ہوں. وہ اپنے پیرنٹس سے بہت کلوز تھی. اس کے پیرنٹس اس کو بہت اچھی طرح جانتے تھے ہمیشہ سے. جس طرح کی اس کی کردار پہ کیچڑ اچھالی جا رہی ہے نا، اس سے بھی ہمیں بہت سخت دکھ ہو رہا ہے. مجھے تو غصہ بھی آتا ہے اس بات پہ کہ آپ کسی کو جانتے بھی نہیں اور آپ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. آئلہ، ظاہر سے نور کی ملاقات کب اور کیسے ہوئی؟ ہم اسلام آباد میں جس سرکل میں ہوتے ہیں، ہم 4-5 اسکولس کے اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں اکثر. یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کب کسی کو جاننا شروع ہوئے، بٹ وی جسٹ نو ایچ ادر. سو دس واز آلسو ون آف دوز ریلیشن شپس that we just knew each other for a very long time but hadn't been friends with Zahir. آئلہ، کیا یہ درست ہے کہ نور بہت مذہبی رجحان بھی رکھتی تھیں، حجاب بھی کرتی تھیں؟
بالکل وہ بہت مذہبی تھی. وہ اس طرح کی تھی کہ ہمارے گیٹ ٹوگیدرز بھی ہوتے تھے. برتھ ڈے ہوگی کسی کی یا شادی ہوگی جس کی پریکٹسز ہوتے ہیں ڈانس کے, وہ ایک واحد تھی جو پیچھے سے جا کے نماز پڑھ کے واپس آ جاتی تھی. وہ ایک زمانے میں اسکارف بھی لیا کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ فیوچر میں بھی لے اسکارف. اس نے تو سورہ کاف تک حفظ کیا ہوا تھا. وہ کافی مذہبی تھی. although آئلہ I think بہت ضروری ہے ڈسکلیمر دینا کہ دس واز ہر پرسنل لائف, ان کی پرسنل کنوکشنز تھیں. وہ اسکارف کرتی تھی نہیں کرتی تھی, میں اس لیے آپ سے پوچھا بیکاز اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت کردار کشی ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں, اینڈ اٹ ڈزنٹ ٹیک اوے فرام دا فیکٹ کہ ان کا جو بھی کنوکشنز ہوں لائف میں جو ہوا وہ آن ٹو اٹ سیلف ایک باربیرک ایکٹ تھا, اینڈ آف کورس وہ دل دہلان دینے والا واقعہ ہے. اٹ ڈزنٹ ٹیک اوے بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ نو نور اے لٹل بٹ مور. آپ یقیناً ان کی گہری دوستی ظاہر جعفر سے بھی آپ کی ملاقات رہی ہوگی. ظاہر کی شخصیت اور ایٹیٹیوڈ کے بارے میں کچھ بتائیے گا. بالکل, لیکن ظاہر جس سرکل سے بلانگ کرتا ہے, آپ اگر ان سے نہ ملیں تو آپ سوشل پرایا بن جاتے ہیں. تو ڈسٹینس ڈیفینیٹلی مینٹین کیا ہوا تھا. ایسے لڑکے بہت, ان کو پتہ ہے ان کی کیا پریولیج ہوتی ہے. لڑکے کیا اس طرح کے پورے خاندانوں کو پتہ ہوتا ہے ان کی کیا پریولیج ہے. ظاہر کا گھر ایک بہت بڑا سوشلائٹ ہاؤس تھا اور ظاہر خود ایک بہت بڑا سوشلائٹ تھا. اور مگر آئلہ ہم نے ان کے وکیل کو بھی, ان کے والدین کے وکیل کو بھی انٹرویو کیا, رضوان صاحب کو. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے والدین کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ان کا صاحبزادہ یہ کر سکتا ہے. They just did not see this coming. Do you buy that? میری تو ظاہر سے دوستی نہیں تھی خود پرسنلی, ہماری بالکل نہیں بنتی. تو ایک ہی بار میری ملاقات ہو چکی ہے اس سے, وہ بھی بڑے فرینڈس کے سیٹنگ میں, باقی اور بھی فرینڈس کے ساتھ. ان سے میرا بھی آپ کا سیم سوال ہے کہ ان کو نظر نہیں آیا کچھ. آئی تھنک ایز اے سوسائٹی ایک فیلئر ہوا ہے بہت بڑا. میں تو اسلام آباد 10 سالوں سے رہی بھی نہیں ہوں, میرا وزٹنگ والا ہی ہوتا ہے. جو رہنے والے ہیں ان نے تو کچھ دیکھا ہوگا, اور ان ماں باپ نے تو کچھ ڈیفینیٹلی دیکھا ہوگا کہ بجائے آپ اپنے بیٹے کو ٹھیک کریں, آپ نے اس کو تھیراپسٹ بنا دیا ہے. کیسے لوگ جن نے اپنی ایجوکیشن ویپنائز کر لی ہے. یہ تو اسلام آباد میں رہنے والوں کو اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے. آئلہ بہت سی قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں کہ نور ادھر خود گئیں یا ان کو بلایا گیا, یا پہنچی کیسے ادھر, بلایا گیا خود گئیں. آپ اتنی قریب تھی نور سے, آپ کا کیا اندازہ ہے؟ اسپیکولیشن ہی ہوگی اور گیسنگ ہے, لیکن 2 گیسز ہیں میرے. یا تو دھمکی دے کے بلایا گیا ہے, یا تو یہ کہہ کے بلایا گیا کہ میں جا رہا ہوں مجھے بائے کر دو, جو بالکل نارمل ہے. بیکاز ظاہر کے گھر سب کام کے بعد چائے پینے جاتے ہیں, سب اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے جاتے ہیں, تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا نا. ایٹ لیسٹ میں تو کبھی نہیں سوچ سکتی تھی. آپ کو لگتا ہے, اور کیا نور بتاتی تھی, ڈیڈ ہی وہ نور پہ دباؤ ڈالتے تھے, اس کو پریشرائز کرتے تھے کسی بھی چیز کے حوالے سے؟ جی, وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا, اور جب ہم دوست بھی تھے سب, صرف اس نے یہی ایک ضد پکڑ رکھی تھی کہ شادی کر لو, مجھ سے شادی کر لو. لیکن وہ اسلام سے بہت دور تھا, تو اس لیے وہ کنسیڈر بھی نہیں کیا اس کو اس کے لیے. اس نے ایکچولی فیو ایئرز کیا بہت ریسنٹلی پچھلے رمضان میں اسلام بھی چھوڑ دیا تھا, جس کے باعث اس سے بات چیت ختم کر لی تھی سب نے. ٹھیک, اور ظاہر جعفر کے والدین کا کتنا کنٹرول یا اثر و رسوخ تھا ظاہر پہ؟ would you know anything about that? میں کہتی ہوں جتنا ظاہر کا اس سب کے اندر ہاتھ ہے, اس کے پیرنٹس کا بھی ہے. اگر آپ کو پتہ ہے آپ کے بیٹا وائلنٹ ہے, اس کے اندر ایسے مسئلے ہیں, آپ نے اس کو ویلیڈیٹ کر کے سوسائٹی کے اندر ایک سوشلائٹ بنا لیا ہے. آپ نے اپنا گھر وہ جگہ بنا لی ہے جدھر باقی لوگوں کے گھر کے بچے بچیاں آتے ہیں. ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر, اور کسی بھی رسپانسبل پیرنٹ کو اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے, اسپیشلی اگر وہ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ایسا تھا. ایسے بچوں کو نا تھیراپی نہیں پڑھائی جاتی کہ وہ تھیراپی کو ویپنائز کریں. اتنے زیادہ سبق سیکھنے کو ہیں ایک موقع کے اندر سے. he did have a criminal record, ایک پاس ریکارڈ تھا اس کا پورا, نفسیاتی پرابلمز تھیں. لیکن آئلہ, میں آپ کو چاہتی ہوں کہ آپ یہ موقع لیں
کون سی ایسی باتیں ہیں میڈیا میں جو گردش کر رہی ہیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں؟ یو، ہر فیملی، پیپل ہو لوڈ ہر، اینڈ جو بھی چیز ہے whatever you want to set the record straight for. I want to set the record straight کہ یہ کبھی live in relationship نہیں تھی. یہ بہت بڑا بکواس جھوٹ ہے. نور ایک بہت شریف لڑکی تھی جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتی تھی اسلام آباد میں. یہ ایسی عجیب باتیں میں سوچ بھی نہیں سکتی لوگ کہاں سے یہ کہانیاں بنا رہے ہیں, لیکن یہ بہت دردناک ہوتی ہیں ہمارے لیے. کسی کے اوپر جب ایسی مٹی اچھالی جائے, اسپیشلی جب کوئی چلا جا چکا ہے اس دنیا سے. نہیں, ایبسلیوٹلی رائٹ, ایبسلیوٹلی. دونوں والدین کی کتنی قریبی دوستی تھی, آپ کو اس حوالے سے کوئی اندازہ؟ کلیئرلی ناٹ کلوز انف. نور اینڈ جعفر جبکہ بہت سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ہاں. اور اتنی کمفرٹ لیول, obviously فیملی فرینڈز آپ کو پتہ ہے کس طرح ہوتے ہیں. بالکل. کہ آپ ان کو رشتہ داروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, کیا آنا جانا ہوتا ہے بچوں کا, سب کا. یہ بہت شرمناک اور گھنونی بات ہے کہ ان نے نہ روکنے کی کوشش کی نہ انفارم کیا. یہ تو بالکل ساتھ ملے ہوئے ہیں. بیکاز اب یہ ریکارڈ شو کر رہے ہیں کہ بہرہا نور مقدم کے والد جو ہیں ریچ آؤٹ کر رہے تھے ظاہر کے والدین کو کہ ہماری بچی آپ کے گھر تو نہیں ہے, بتا دیجیے. اینڈ دین دیر واز اے ونڈو آف کورس جدھر ان کو شاید معلوم پڑ گیا تھا ایک لڑکی اندر ہے جو بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے. اینڈ بائی دا ٹائم دیٹ اور جو ایکچوئل 6:30 اور 7:30 کے درمیان ایکچوئل قتل ہوا ہے, دیر واز اے ونڈو. بٹ یہ بتائیے گا کہ نور نے, آئرنی ہے مجھے محسوس ہوتی ہے بیکاز آپ کی باتوں سے جو لگتا ہے شی واز اے سینسٹیو سول, حساس تھی, بہت کیئرنگ تھی. نور نے کبھی ایسی کوئی بات کی کہ ان کو ترس آتا تھا, شی وانٹڈ ٹو ہیلپ ہم اور سیو ہم سو ٹو سے؟ نور ہم سب کے ساتھ ایسی تھی, کائنڈ ہارٹڈ. جتنی نرم دل وہ تھی کوئی تھا نہیں. وہ ایک ایسا انسان تھی کہ برائی سے پہلے اچھائیاں دیکھتی تھی وہ ہر انسان کی, اور وہ جج نہیں کرتی تھی کسی کو کبھی بھی. واقعی میں 13 سال میں ایک بار میں نے اس کے منہ سے کسی کی برائی نہیں سنی. تو ضرور وہ اس کو لگتا ہوگا کہ وہ اسلام کی طرف کرنے میں ہیلپ کر سکے. وہ تو ہم سب کو نماز پڑھواتی تھی جب ساتھ ہوتی تھی. شی واز ڈیفینیٹلی لائک دیٹ. آئلہ, نور نے حج بھی کیا ہوا تھا اپنے والدین کے ساتھ, آپ کو تحریری خط بھی لکھتی تھی. آئی مین ان ٹوڈیز ٹائم اینڈ ایج دا فیکٹ کہ وہ اس عمر میں بھی چیزیں ڈرا کرتی تھی, خط لکھتی تھیں, از دیٹ ٹرو؟ وڈ یو لائک ٹو شیئر سم تھنگ؟ نور کی پرانی عادت تھی کہ جب وہ کسی کے ساتھ ان کی برتھ ڈے پہ نہیں ہو سکتی تھی, وہ خط سے خط لکھ کے بھیجتی تھی, الگ الگ تھیم بنا کے. میری شادی بھی جب ہوئی تھی, واحد ایک وہی میری ایک فرینڈ تھی جو ساتھ تھی تھرو آؤٹ ایونٹس میں. وہ میرے ساتھ تیار ہونے پہ گئی تھی پارلر میں. اس نے میرے لیے ایک سیش بھی بنائی, ایک کراؤن بھی بنایا. حج جانے سے پہلے اس نے ہر انسان کو انڈیویجولی میسج کیا تھا, اور سب کے پیرنٹس سے بھی بات کی تھی, بہن بھائیوں سے بھی بات کی تھی کہ معاف کر دو مجھے, کوئی دعا ہو تو بتانا مجھے. وہ ایک بہت نرم دل, سویٹ انسان, ویری کیئرنگ, اور ہر انسان کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ کرنے والی انسان تھی. کہ اگر اس کو پتہ, ایک میں آپ کو انسیڈنٹ بتاتی ہوں. میں نے اس کو بس ایک بار مینشن کیا کہ مجھے براؤنیز کی کریونگ ہو رہی ہے. 1 گھنٹے کے اندر وہ میرے گھر پہ تھی, اوون مٹس کے ساتھ ایک گرم براؤنیز کی ٹرے پکڑے ہوئے. یہ وہ انسان تھی. آئی ایم جسٹ گیٹنگ گوز بمپس. آئلہ, آپ کے ان کے والدین سے رابطہ ہے؟ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے پیرنٹس کو دینے کے لیے کوئی, جو میں اگر آنیسٹلی بتاؤں. فیملی سے میرا رابطہ ہے, لیکن میری صحیح سے بات نہیں ہوئی, کچھ کہنے کو ہی نہیں باقی. اب بااثر خاندان بتایا جا رہا ہے ظاہر جعفر کی فیملی کو. آف کورس اعلیٰ سطح پر ان کے کانٹیکٹس ہیں. انصاف, عدل, جسٹس, ڈو یو تھنک اٹ ول بی سروڈ؟ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی؟ آئی پرسنلی تھنک جس طرح کی اب مائکروسکوپ کے نیچے یہ کیس ہے, انشاءاللہ جسٹس ول بی سروڈ. انشاءاللہ جسٹس ول بی سروڈ ٹو ایوری ون انوالوڈ ان دس, بیکاز یہ صرف ایک کے ہاتھوں کا نہیں کام, یہ کافیوں نے مل کے کیا ہے. بے دردی سے جس طرح اس کو بھاگنے نہیں دیا, انشاءاللہ اس کو انصاف ملے گا, سب کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. آئلہ, کوئکلی آلسو کوئی ایسا واقعہ ہے میموری جو آپ نے ہمیشہ کے لیے
باندھ لیا ہے, پکڑ لیا ہے, آپ کے دل میں رہے گا؟ میں جب لاسٹ ٹائم پاکستان میں تھی سردیوں میں, یہ ہماری ایک روٹین سی بن گئی تھی. مجھے ہمیشہ ایئرپورٹ پہ ڈراپ کرنے آتی تھی نور جب میری فلائٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت ایک سویٹ میموری ہے. مجھے نہیں لگا تھا کہ وہ آ سکے گی, لیکن وہ کسی نہ کسی طرح اپنی امی سے پوچھ کے آ گئی. اس نے پورے راستے میرا ہاتھ پکڑے رکھا ہے, اور جب ہم گلے ملے اس نے مجھے کہا کہ جلدی آ جانا ہے نا, میں تمہیں بہت مس کرتی ہوں. تو یہ ایک میموری ہے کہ جو میرے دماغ میں بہت فریش ہے. جس طرح وہ گلے لگاتی تھی مجھے, ایک اصلی بہن ہی ایسی ہوتی ہے. یقیناً بہن کا آپ نے ذکر کیا, اپنی بہن, اپنے بھائی, اپنے خاندان میں ماں کے ساتھ کیسا رشتہ تھا؟ واز شی اسپوائلڈ؟ ہاؤ واز شی ڈوٹڈ اپون؟ نور سب سے چھوٹی تھی اپنی فیملی میں, تو سب سے بڑی لاڈلی بھی تھی. پیرنٹس کا خیال رکھنا, گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا, نور سب سے آگے تھی. اپنی بڑی بہن سے بھی اس کی بہت زیادہ دوستی تھی. ہر وقت اپنے بھانجی کی فون پہ ویڈیوز دیکھ کے ہنس رہی ہوتی تھی, اور ہمیں بھی بھیجتی تھی اور دکھاتی تھی. ہم مل کے دیکھ کے خوش ہوتے تھے. آنٹی اور انکل سے تو اس کے سارے دوستوں کی بھی دوستی تھی. انکل تو ہمیں فروٹ کاٹ کے پلیٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہر روز بس پلیٹ پکڑا دیتے تھے. اور آنٹی کو تو میں اپنی سہیلی سمجھتی ہوں. بہت لاڈلی تھی نور ان کی, بالکل بڑوں چھوٹوں سب سے سیم دوست تھی. آئلہ شریر تھی؟ واز شی ناٹی؟ واز نور ناٹی؟ شریر؟ Not at all. She was very innocent, very pure sort of a person. کبھی اس نے کسی میں پرینک بھی نہیں کیا ہو کہ یہ نہ ہو کہ وہ ڈر جائیں. Very simple, very loving, very affectionate. وہ گلے لگانے میں نمبر 1 تھی. دوستوں کے ہاتھ پکڑنے میں, ان کو گلا لگا کے دعا دینے میں, یہ نور کا زیادہ سٹائل تھا, وہ نوٹی نہیں تھی. بہت بہت شکریہ. آئلہ حسین ہمارے ساتھ موجود تھیں. یقیناً ان کے لیے بہت مشکل تھا اس طرح بات کرنا. اینڈ آئی نو بہت سے ایسے دوست ہیں, فیملی فرینڈز ہیں ہو آر ان ڈیپ سورو اینڈ گریف, بہت سفر کیا ہے. نور مقدم ایک باشعور بیٹی, معاشرے کی اعلیٰ تعلیم یافتہ فرد تھی, خوبرو دوست تھیں. 3 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی, جس طرح آپ نے سنا. انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کیا ہوا تھا. ایک حساس دل رکھنے والی 27 سالہ زندہ دل اور باہمت لڑکی تھی. نازوں سے پلے بچپن کی خوبصورت یادیں بھی آپ نے سنی. زمانہ طالب علمی کی شرارتیں, اس کے ہاتھ کی لکھی تحریری کارڈز, دوستوں کو وش کیے گئے برتھ ڈے کارڈز, ملک سے دور دوستوں کی یاد میں کیے گئے خوبصورت میسیجز. اس کی ذات کی ایک آس ہے ناظرین. دوستوں کو اس بات کا بے حد ملال ہے کہ مضبوط اعصاب کی مالک ان کی کم گو دوست نور نے نہ جانے کتنی بار مدد کے لیے پکارا ہوگا, چیخا ہوگا, لیکن کیونکہ وہ اتنا دھیما بھی بولتی تھی شاید کہ اس کی آواز گھر کے اس کمرے سے بھی شاید باہر نہ نکل پائی ہو. اور وہ تو واقعی نور تھی. نہ کبھی اس نے کسی کا برا چاہا, نہ کسی سے برا بولا. نور ایک بہت اچھی دوست تھیں جو آپ نے سنا. وہ تو گلی میں گزرتے کتے بلیوں کو بھی کھانا دیتی تھیں. ان کے دوست, ان کے والد یہی باتیں یاد کرتے ہیں. وہ خدا ترس اور بہت رحم دل تھیں, اور ایک پینٹر تھیں. یو ہیو سین ہر پینٹنگز, ہم نے آپ کو ابھی دکھائی ہیں. یہ سارا آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا را لوگوں کو جج کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں کہ ان کے لواحقین, ان سے پیار کرنے والے پیپل ہو ایکچولی لاسٹ اے لوڈ ون, ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے. وی آر سو کوئک ٹو جج, ناٹ ریئلائزنگ کہ نور ہمارے گھر کی بچی بھی ہو سکتی تھی. اللہ سب کی اولاد کو اپنے زمان میں رکھے, اینڈ انشاءاللہ وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ اینڈ پریئنگ دیٹ جسٹس ول بی سروڈ. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.